बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बुत चिकन पार्ट 19। अमीर इस्माइल मोअज़्ज़िन शहर की नजरें कबूल कर रहा था और उसके बेज़मीर गुमाश्ते गजनी के गली कूचों में निजाम शाह पर इल्जाम तराशी करते फिर रहे थे। तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारे रूहानी मसीहा का अमाल नामा किस कदर स्याह है। हुकूमत के जर खरीद गुलाम सादा दिल लोगों को मुखातिब करके कहते, तुम्हें अंदाजा हो गया कि खुद निजाम शाह कैसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला है, फिर वो तुम्हारा इलाज क्या करेगा। इमाम रुकनुद्दीन मसूद ने गजनी की रियाया के जहनों में शक का जो बीज बोया था, अमीर इस्माइल के दरिंदे नाशाइस्ता अल्फाज के पानी से उसी बीज को सैराब कर रहे थे ताकि वो जल्द अज जल्द फूट कर एक तनावर दरख्त बन जाए। निजाम शाह के खिलाफ उस गुमराहकुन तशहीर ने दारुल हुकूमत के बाशिंदों को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया था। उन लोगों में एक गिरोह ऐसा था जो असद शिराजी की बेटी निगार खानम के हवाले से निजाम शाह के किरदार पर शक करने लगा था। ये शहर गजनी के पढ़े लिखे लोग थे जो सिर्फ मादा परस्ती और अकल की रोशनी में एक मर्द कलंदर की शख्सियत का जायजा ले रहे थे, और फिर उनके दिमागों ने यह फैसला सादिर कर दिया था कि निजाम शाह भी एक इंसान है, इसलिए बेरा रवी का शिकार हो सकते हैं। दूसरा तबका उन लोगों का था जो आसूदा हाल खानदानों से ताल्लुक रखते थे और हमेशा निजाम शाह से नाराज रहा करते थे। उनकी नाराजगी की सिर्फ एक ही वजह थी कि निजाम शाह ने उन्हें कभी लायक इल्तफात नहीं समझा था। वो अक्सर कीमती तहाइफ और नजरें लेकर एक मर्द कलंदर की बारगाह में हाजिर होते थे, मगर निजाम शाह उन्हें मस्जिद के दरवाजे ही से नाकाम और नामुराद वापस लौटा दिया करते थे। उस कबील के लोग चाहते थे कि निजाम शाह की दुआओं के असर से उनके नाजायज मकासिद और हराम तमन्नाएं बराबर हो जाएं। इस सिलसिले में निजाम शाह जैसा मर्द पाकबाज अपना दस्ते दुआ तो क्या बुलंद करता, उसने उन हवस परस्तों को अपने हजूर लब कुशाई की भी इजाजत नहीं थी और उनके बड़े हुए सवाली हाथों को इस तरह झटक दिया जैसे कोई मुसलमान अपने लिबास पर गिर जाने वाली निजासत को साफ कर देता है। यही वजह थी कि दौलत के नशे में डूबे हुए इंसानों की ये मुख्तसर सी जमात निजाम शाह को इंतहाई नापसंदीदा इंसान समझती थी, और आज जब उन्हें यह मालूम हो गया कि निजाम शाह हुकूमत वक्त के मातूब करार पा चुके हैं, तो उनकी जबानें दराज हो गई और वो भी इमाम रुकनुद्दीन मसूद की तरह गजनी के मर्द कलंदर पर रकीक व शर्मनाक बहतान तराशने लगे। गजनी के शहरियों में एक तबका ऐसा भी था जो अजीब सी जहनी कशमकश का शिकार होकर रह गया था। इमाम रुकनुद्दीन के पेश करदा शवाहिद और दलाइल उन्हें वर्गलाते थे कि वो निजाम शाह की रूहानियत के मुनकिर हो जाएं, मगर निजाम शाह की शान बेनयासी उनसे सरगोशियां करती थी कि गजनी का मर्द कलंदर इन तमाम इल्जामात से बरी है। दिलो दिमाग में उठने वाले वसवसों के उस तूफान ने उन्हें बड़े अजीब कर्ब से दोचार कर दिया था, इसलिए वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे थे और मजबूरन उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। फिर भी वो निजाम शाह की इस बात से मुत्तफिक थे कि अमीर सबुख्तगीन मरहूम ने सियासी हकीकतों को नजरअंदाज करके कमजोर और गलत कारिंदों पर बारे अमानत डाल दिया है और इस सियासी लग्जिश के बड़े संगीन नताइज बरामद हो सकते थे। गजनी के बाखबर आवाम का यह तबका फितरी तौर पर गैर जानिबदार था और अपनी उसी गैर जानिबदारी के सबब वो निजाम शाह की राय से इत्तेफाक करता था कि महमूद ही सल्तनत गजनी का जायज वारिस है। ये गजनी के बाशिंदों की दिमागी और दिली कैफियत थी जो तादाद में बहुत कम थे, और जहां तक आवाम की अक्सरियत का सवाल था तो उस पर इमाम रुकनुद्दीन मसूद की लफ्जी शोबदाबाजी का कोई असर नहीं हुआ था। गजनी के आवाम की अक्सरियत गरीबों, मोहताजों, नादारों, मजदूरों और बेसहारा इंसानों पर मुश्तमिल थी। कुछ देर के लिए उन लोगों के जहनों में भी वसवसों की आंधियां चली थी और आंखों के सामने शक का अंधेरा फैल गया था, मगर चंद लम्हों के बाद ही अकीदत की तेज बारिश ने उस गर्दो गुबार को धो डाला और हुस्न जन की जलती हुई कंदील ने आगे बढ़कर बदगुमानी की तारीकी का गला घोंट दिया। उन सादा दिल इंसानों की नजरों में निजाम शाह का पूरा माजी उभर आया और फिर उन लोगों ने देखा कि आबला पा निजाम शाह कैसे कैसे भयानक खारजारों से हंसते हुए गुजरे हैं और अहले इक्तदार की भड़कती हुई हिर्स व हवस की आग से उन्होंने अपना दामन किस तरह बचाया है। गजनी के आवाम की अक्सरियत ने निजाम शाह के माजी के साथ हाल पर भी नजर की तो उन्हें अंदाजा हुआ कि इस मर्द कलंदर ने उनके रिश्ते हुए नासूरों और सड़ते हुए जख्मों पर किस किस अंदाज से अपनी मोहब्बतों का मरहम रखा है, और उन्हें यह भी याद आया कि निजाम शाह की तसल्लियों से कैसे कैसे मायूस इंसानों ने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को जमा किया और दोबारा पूरी तवानाइयों के साथ शाहराए हयात पर गामजन हो गए। उन्हें यह भी याद आया कि निजाम शाह के सामने कैसे कैसे फासिकों ने अपने गुनाहों की तौबा की और मासियत के दायरे से निकलकर फलाह खैर के कूचे में दाखिल हो गए, और उन्हें यह भी याद आया
کہ نظام شاہ نے ہر غم زدہ کے غم میں شرکت کی اور کبھی اس کے روبرو اپنا غم بیان نہیں کیا۔ اہل غزنی کی نظروں کے سامنے ایسے بے شمار مناظر ابھر رہے تھے کہ جنہیں یاد کر کے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اور پھر ان کے دامن بھیگ گئے تھے۔ نئی حکومت کے کارندے ایک خاص منصوبے کے تحت نظام شاہ کے لباس، زہد و تقوی کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر غزنی کی رعایا نے ان کے ایک ایک دعوے کو جھٹلا دیا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ تاج و تخت پر کس کا حق ہے، لیکن نظام شاہ کی حق تلفی ضرور ہوئی ہے۔ آخر بہت سی رعایا نے رسم زبان بندی توڑ ڈالی تھی اور وہ بے باک لہجوں میں بول رہے تھے۔ امام نے شیخ نظام پر بہت بڑا بہتان تراشا، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے۔ وہ جھوٹے ہیں اور اپنے اسی جھوٹ کے بدلے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام رکن الدین مسعود کی بینائی لٹ چکی ہے، اگر ان کے دل میں ذرا سی روشنی بھی باقی ہوتی تو وہ دیکھ لیتے کہ انہیں جس دنیا کی خواہش ہے وہی دنیا کب سے نظام شاہ کے قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی گڑ گڑا رہی ہے کہ وہ اسے قبول کر لیں، مگر نظام شاہ نے ایک بدکار عورت سمجھ کر ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا ہے۔ چاہے ان کے سر سے قیامت ہی کیوں نہ گزر جائے، لیکن وہ دنیا سے کوئی رشتہ قائم نہیں کریں گے۔ ہم نے نظام شاہ کو ہر حال میں دیکھا ہے، اگر اس شہر میں کوئی عبادت گزار ہے تو نظام شاہ، کوئی پرہیزگار ہے تو نظام شاہ، کوئی رزق حلال کمانے والا ہے تو نظام شاہ، کوئی غیرت مند ہے تو نظام شاہ، اور کوئی سچا ہے تو نظام شاہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غزنی میں نیک لوگ نہیں رہتے، مگر یاد رکھو کہ نظام شاہ ان نیکوں کے سردار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وقت جبر و ستم ان کی سانسیں غصب کر لے، لیکن نظام شاہ کی سرداری کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک معتوب شخص کی شان میں یہ طویل قصیدہ سن کر حکومت کے کارندے برہم ہو جاتے اور پھر انتہائی قہرناک لہجے میں بے دست و پا عوام کو دھمکیاں دینے لگتے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری اس بد زبانی کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ امیر اسماعیل کے فرمان کا مذاق اڑانے والی ایسی ساری زبانیں کاٹی بھی جا سکتی ہیں۔ ہم نے امیر اسماعیل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بے دست و پا عوام احتجاج کر رہے تھے۔ یہ نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے کہ امیر اسماعیل نے جس شخص کو معتوب قرار دیا ہے تم لوگ اسے محبوب کہتے ہو۔ حکومت کے کارندوں نے معصوم رعایا پر دہشت طاری کرنے کے لیے ایک اور بہانہ تراشا۔ اگر تم سکون کی زندگی چاہتے ہو تو امیر کی مکمل اطاعت کرو، اور مکمل اطاعت یہ ہے کہ اپنی زبانوں سے نظام شاہ کی مذمت کرو، پھر تمہاری زبانیں بھی نہیں کاٹی جائیں گی اور تمہارے گھر بھی نہیں گرائے جائیں گے۔ حکومت کے کارندے ایک اور دھمکی دے کر چلے گئے۔ غزنی کے عوام نے مجبوراً اپنی زبانوں پر خاموشی کی مہر لگا لی، مگر ان کے دلوں نے گواہی دی، نظام شاہ ہمارے محبوب ہیں اور محبوب ہی رہیں گے۔ پھر جب ملکہ غزنی کو اس کے جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ عوام کی اکثریت اب بھی نظام شاہ کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتی ہے، تو اقتدار کی پیشانی پر کئی شکنیں ابھر آئی اور طاقت کے چہرے پر نفرت و غضب کے کئی رنگ نمایاں ہو گئے۔ امام، تمہارا جوش تقریر، قدرت بیاں اور طاقتور دلائل سب کے سب رائیگاں گئے۔ ملکہ غزنی نے رکن الدین مسعود کو اپنے حضور طلب کرتے ہوئے کہا، ہمارے مخبروں نے یہ خبر دی ہے کہ غزنی کی رعایا پر وہ ایک عارضی رد عمل تھا۔ تمہارے بوئے ہوئے شک کے بیج کو لوگوں کے عقائد کی زمین نے قبول نہیں کیا۔ غزنی کے عوام کی زبانیں ہمارے قہر و جلال کے باعث گنگ ہو گئی ہیں، مگر ان کے دلوں کے صنم خانے میں ابھی تک نظام شاہ کا بت موجود ہے۔ وہ اس بت کو توڑنے کی بجائے نئے انداز سے آراستہ کر رہے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے امام رکن الدین کا چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا، مگر وہ ایک زمانہ شناس انسان تھے، اس لیے فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے انتہائی پرزور لہجے میں بولے، ملکہ عالیہ، اگر غزنی کی نادان رعایا نظام شاہ کی موت کو نئے رنگوں سے آراستہ کر رہی ہے تو پھر آپ اپنا دست اختیار بلند کیجئے اور ایک ہی ضرب سے اس بت کو توڑ ڈالیے۔ امام رکن الدین مسعود ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہہ رہے تھے، میں نے تو ملکہ عالیہ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اگر نظام شاہ مجمع عام میں صاحبزادہ محمود کے سیاسی وجود کو جھٹلا کر امیر اسماعیل کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کی مذہبی بیرا روی سے چشم پوشی کرتے ہوئے اسے ملک بدر کر دیجئے تاکہ عوام الناس اس فتنے کے اثرات بد سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے برعکس دوسری صورت میں اگر وہ آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو پھر زندان کے ایک تاریک گوشے میں اس کی نامراد زندگی کا چراغ گل کر دیجئے۔ اس طرح آپ کی سیاسی ضرورت کی تکمیل بھی ہو جائے گی اور غزنی کی تاریخ میں آپ کے نام سے ایک عظیم الشان کارنامہ بھی منسوب ہو جائے گا۔ آنے والی نسلیں ملکہ غزنی کو انتہائی عقیدت و احترام سے یاد کریں گی اور کہنے والے بے اختیار کہا کریں گے کہ امیر البتگین کی حق پرست اور جانباز بیٹی نے مذہب اسلام کی بڑی خدمت انجام دی اور ہزاروں انسانوں کو گمراہی کے تاریک غار سے نکال کر صحیح عقائد کی تیز روشنی میں کھڑا کر دیا۔ امام رکن الدین مسعود اپنی دستار فضیلت بلند رکھنے کے لیے ملکہ غزنی کو انتہائی غیر دانشمندانہ مشورے دے رہے تھے اور اقتدار کی بھوکی ملکہ
بیٹے کی محبت میں نہ صرف اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھی تھی بلکہ اس کی عقل بھی زائل ہو گئی تھی۔ ملکہ غزنی نے نئے سپہ سالار امیر جلال کو بھی طلب کر لیا۔ کیا تجھے میرے کرم کا اندازہ ہے اور کیا تو ہماری عنایتوں کا شمار کر سکتا ہے؟ ملکہ غزنی نے انتہائی درست لہجے میں امیر جلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ ادنا خدمتگار ملکہ غزنی کی نوازشات کا شمار تو نہیں کر سکتا۔ امیر جلال کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، مگر اس کا اقرار ضرور کر سکتا ہوں کہ احسان شناسی کا جذبہ میرے خون میں شامل ہے۔ ملکہ عالیہ کسی بھی حال میں مجھے نمک حرام نہیں پائیں گی، تو پھر نظام شاہ کو ہماری قصیدہ خوانی پر مجبور کر دے۔ ملکہ غزنی کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ اگر یہ ممکن نہیں تو پھر اس کی زبان کاٹ کر ہمارے حضور میں پیش کر دے۔ ایک بوڑھے قیدی کی زبان کاٹ دینا بہت آسان ہے ملکہ معظمہ، امیر جلال نے نصف قد تک خم ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک اوسط درجے کا فوجی تھا، مگر خوشامدانہ عادتوں نے اسے راتوں رات غزنی کا سپہ سالار بنا دیا تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنی اسی پست فطرت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں نظام شاہ کو آپ کی قصیدہ خوانی پر اس طرح مجبور کر دوں گا کہ وہ غزنی کے گلی کوچوں میں صرف آپ ہی کی عظمتوں کا کلمہ پڑھا کرے گا۔ تو پھر جا اور اپنے اس دعوے کا ثبوت پیش کر۔ امیر البتگین کی عاقبت ناندیش بیٹی نے اپنا جابرانہ حکم جاری کر دیا اور سپہ سالار امیر جلال وحشیانہ عزائم کے ساتھ زندان کی طرف روانہ ہو گیا۔ نظام شاہ کے نحیف و نزار جسم پر اس قدر مشق ستم کی گئی کہ ان کا پورا بدن لالا رنگ ہو گیا، اور پھر وہ زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ اپنے ہوش و حواس کھونے سے پہلے نظام شاہ یہی کہتے رہے، میں اسماعیل کو اپنا امیر تسلیم نہیں کروں گا۔ اللہ نے اپنے اس عاجز بندے نظام شاہ کو جس قدر بصیرت بخشی ہے، میں اسی کے مطابق بار بار کہتا ہوں کہ اسماعیل مسلمانوں کی قیادت کے لائق نہیں ہے۔ اس میں یہ صلاحیت ہوتی تو اپنے خالق کی قسم میں پہلا شخص ہوتا جو سرعام اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا۔ اگر تو امیر کی اطاعت کا اقرار نہیں کرتا تو پھر اپنے جاہل عقیدت مندوں کو یہ بات سمجھا دے کہ محمود غزنی کی عمارت کے قابل نہیں ہے۔ امیر جلال نے درندگی کی قبا پہن لی تھی۔ تیرے لیے یہ کام بہت آسان ہے نظام شاہ، اپنی ضعیفی پر رحم کھا اور اپنے انجام کو عبرتناک ہونے سے بچا لے۔ تازیانوں کی کثرت اور تکلیف کی شدت سے نظام شاہ کے چہرے کا رنگ نیلا ہو گیا تھا، مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے تھے۔ عہد اپنے خالق سے کیا جائے یا اس کے بندوں سے، عہد بہرحال عہد ہوتا ہے، اور عہد شکنی میرا مزاج نہیں۔ جھوٹے اور فانی اقتدار کے نمائندوں، تمہیں کیا معلوم کہ لفظ کسے کہتے ہیں اور لفظ آبرو کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی بخشی ہوئی زبان کیا ہے اور اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ میں تو بہت پہلے محمود کے حق میں اہل غزنی کو اپنی زبان دے چکا۔ اگر تم لوگ میری زبان سمجھنے سے قاصر ہو تو پھر اسے بدن سے جدا کر کے اپنی ملکہ کے حضور پیش کر دو۔ تم یہی تو چاہتے ہو، پھر یہ تعویل اور تاخیر کیوں؟ میں اپنا کام کر چکا، تم بھی اپنے کار سیاست کو تکمیل تک پہنچاؤ۔ یہ کہہ کر نظام شاہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب انہیں دوبارہ ہوش آتا تو امیر جلال ان سے امیر اسماعیل کی اطاعت کا مطالبہ کرتا، اور جواب میں نظام شاہ اپنے وہی الفاظ دہرا دیتے۔ کئی دن تک جبر و تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر امیر جلال تھک گیا اور اس نے ملکہ غزنی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں اس نامراد بوڑھے کی قوت برداشت پر حیران ہوں ملکہ عالیہ۔ بات کرتے وقت امیر جلال کی آواز لرز رہی تھی۔ اگر میں نے مزید تشدد کیا تو نظام شاہ کے مر جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر امیر جلال کی بات سن کر ملکہ غزنی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کے اٹھے ہوئے سر کو آپ کے سامنے جھکانے اور اس کی پتھر کی زبان کو آپ کے حق میں نرم کرنے کے لیے بس ایک آخری راستہ باقی رہ گیا ہے۔ سپہ سالار امیر جلال نے لکنت زدہ لہجے میں کہا، ملکہ عالیہ، مجھے نظام شاہ کے اہل خانہ کی جانوں پر پورا اختیار دے، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سرکش بوڑھا آپ سے رحم کی درخواست کرنے لگے۔ آخر تو کیا چاہتا ہے امیر جلال؟ ملکہ غزنی نے حیران ہو کر اپنے سپہ سالار سے پوچھا۔ بعض انسان اپنی ذات کے لیے بہت بے رحم ہوتے ہیں، امیر جلال نے رک رک کر کہا۔ میرے اندازے کے مطابق نظام شاہ بھی انہیں انسانوں میں شامل ہیں جو اپنی ذات کی نفی کر کے دنیا کے ہر خوف اور لالچ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس قسم کے لوگوں کو موت کا خوف بھی متاثر نہیں کر سکتا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جب ان کے قریبی عزیزوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر چیخ اٹھتے ہیں، اور پھر ایسے ہی نازک لمحوں میں ان کے اٹل فیصلوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ میں بھی ملکہ عالیہ کے حکم سے نظام شاہ پر انسانی تاریخ کا قدیم ترین تجربہ کرنا چاہتا ہوں، اور تجربہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ نظام شاہ کے قریبی عزیزوں کو شدید آزار پہنچائے جائیں اور پھر دیکھا جائے کہ اس کے آہنی اعصاب میں لچک اور پتھر کی زبان میں نرمی پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ امیر جلال نے تشدد کے نئے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ملکہ غزنی کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اسی قہرناک لہجے میں بولی، تم کچھ بھی کرو،
میں تو اس کی پتھریلی زبان سے صرف 2 الفاظ سننا چاہتی ہوں، اپنے لیے ملکہ عالیہ کا لفظ اور اسماعیل کے لیے امیر معظم کا لفظ۔ بس یہی 2 الفاظ میری اولین ضرورت ہیں۔ اگر تم اس ضرورت کی تکمیل نہیں کر سکے تو پھر میں غزنی کے کسی دوسرے شخص کا انتخاب کر لوں گی جو یقیناً تم سے زیادہ ہوشیار اور تشدد پسند ہوگا۔ ملکہ غزنی کی صفاک فطرت اپنے حقیقی خد و خال کے ساتھ نمایاں ہو چکی تھی۔ ملکہ عالیہ مطمئن رہے، کئی 2 لفظوں کی گونج صرف قصر شاہی کے ایک کمرے تک ہی محدود نہیں رہے گی، بلکہ غزنی کے گلی کوچوں میں بھی اپنی پوری شدت کے ساتھ سنائی دے گی۔ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے ملکہ غزنی کی اجازت پاتے ہی امیر جلال کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا تھا، مگر پھر یکایک اس کے چہرے پر گہرا اضطراب جھلکنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سالار غزنی کسی ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو۔ کیا تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ ملکہ غزنی نے امیر جلال کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھتے ہوئے کہا۔ ملکہ عالیہ، امیر جلال کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، میں نظام شاہ کی منہ بولی بیٹی نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امیر جلال نے جھکی ہوئی نظروں اور کانپتے ہوئے لہجے کے ساتھ بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ ملکہ غزنی پہلے تو حیرت زدہ رہ گئی، پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ تجھے کس نے روکا ہے؟ اپنی شادی کا پیغام بھیج دے۔ مگر کیا تو یہ نہیں جانتا کہ نگار خانم اسد شیرازی جیسے مرتد اور منافق کی بیٹی ہے؟ میں سب کچھ جانتا ہوں ملکہ عالیہ، مگر یہ میری انا کا مسئلہ ہے۔ یک امیر جلال کے چہرے پر نفرت و غضب کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھی اور اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون جل اٹھا تھا۔ ملکہ عالیہ اس راز سے بے خبر ہیں کہ میں نے امیر سبکتگین مرحوم کی زندگی میں نگار خانم کے لیے اپنا پیغام بھیجا تھا، مگر اسد شیرازی کی بیٹی نے جس حقارت کے ساتھ میرا پیغام مسترد کیا تھا، میں اس ذلت کو آخری سانس تک نہیں بھول سکتا۔ اب ملکہ عالیہ سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ اپنے اس ادنا خدمتگار کو سرخرو ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔ مگر یہ شادی حالت جبر میں تو نہیں ہو سکتی، ملکہ غزنی نے کہا۔ کل کی طرح نگار خانم آج بھی انکار کر سکتی ہے، میں اسے اقرار پر مجبور کر دوں گا۔ امیر جلال نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ نگار خانم سے شادی صرف میرا ذاتی مسئلہ ہی نہیں، اس میں غزنی کے سیاسی مفادات بھی پوشیدہ ہیں۔ میرے پاس یہ آخری ہتھیار ہے جس سے نظام شاہ کی روحانی شخصیت کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یک ملکہ غزنی کی کشادہ آنکھیں مسرت سے چمکنے لگی تھی۔ اقتدار کی بھوکی عورت سپہ سالار امیر جلال کے منصوبے کا مفہوم سمجھ گئی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ امیر جلال ایک کینہ پرور اور خود غرض انسان ہے جو اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے انتہائی پستی میں اتر جانا چاہتا ہے۔ لیکن اچانک ملکہ غزنی پریشان سی نظر آنے لگی۔ تیری شادی کی خبر سن کر اس شہر کے لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ اگر ان کی زبانوں پر حرف احتجاج آیا کہ ملکہ عالیہ نے ایک کمزور اور بے سہارا لڑکی کو اپنے سپہ سالار کے حوالے کر دیا۔ یہ راز تو صرف اس کمرے کی دیواروں کے سینے میں پوشیدہ ہے، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ملکہ عالیہ نے اس کاروبار ستم میں اپنے سپہ سالار سے تعاون کیا؟ امیر جلال نے ملکہ غزنی کے اندیشوں کو دور کرنے کی غرض سے کہا۔ اور پھر ایک لعنت زدہ لڑکی کے لیے کون آپ کی عدالت میں احتجاج کرے گا؟ نظام شاہ کے علاوہ پورے شہر میں ایک فرد بھی ایسا نہیں جو اسد شیرازی کی بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سپہ سالار امیر جلال کی تعویل سن کر ملکہ غزنی مطمئن نظر آنے لگی، اور پھر اسی روز امیر جلال نے مرحوم فوجی کی بیوہ، اس کے 22 سالہ جوان بیٹے احمد سالار اور نگار خانم کو قید خانے میں ڈال دیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، پہلے یہ تینوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ زندان کے اندھیرے کیسے ہوتے ہیں، اور ان کے کمزور جسم محسوس کر لیں کہ زنجیروں کا بارے گراں کیا ہوتا ہے، پھر انہیں بتاؤں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ابھی نظام شاہ پر تشدد کا نیا حربہ آزمانے کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ نیشاپور سے ایک قاصد محمود کا خط لے کر غزنی پہنچا۔ ملکہ غزنی نے محمود کا خط پڑھا تو ہذیانی انداز میں چیخنے لگی، موجیں خون قصر شاہی کی فصیل سے گزر جائے اور غزنی کے در و بام پر موت کا ابدی سقوط طاری ہو جائے، مگر میں اس نافرمان کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کروں گی۔ محمود نے اپنے ایک اہم سیاسی مشیر اور انتہائی معتبر شخص ابو الحسن حموی کے نام یہ خط روانہ کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دی تھی کہ اس خفیہ مکتوب کا کسی کو پتہ نہ چلے، مگر ملکہ غزنی کی غیر دانشمندی اور شدید اضطراب نے اس راز کو فاش کر دیا کہ محمود کا قاصد کوئی سیاسی مراسلہ لے کر دارالحکومت پہنچا ہے۔ محمود نے اپنے سیاسی رازداروں کے مشورے سے نہایت ہوش مندانہ اور شائستہ انداز میں 2 خطوط روانہ کیے تھے۔ ایک خط چھوٹے بھائی اسماعیل کے نام تھا اور دوسرا اپنی سوتیلی ماں کے نام۔ محمود نے اپنے برادر خرد اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، اے میرے عظیم باپ کی خوبصورت نشانی، اے میرے دست و بازو، اور اے میرے رفیق و ہمدم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ مجھے اس بات کا گلہ نہیں کہ تم نے والد محترم کی بیماری کے سلسلے میں اس قدر رازداری کیوں برتی۔ میں نہیں جانتا کہ امیر مرحوم کو کیا بیماری لاحق تھی اور وہ کس حالت میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے،
آج یہ احساس کر کے میرے دل میں ناقابل بیان درد اٹھتا ہے کہ میں اپنے باپ کے بستر علالت کے قریب موجود نہیں تھا۔ کاش میں آخری وقت میں اس عظیم شخص کی تھوڑی خدمت کر کے اپنے نامہ اعمال کو روشن کر لیتا، جو صرف باپ ہی نہیں میرا محسن بھی تھا، آقا اور ہمدرد بھی۔ اب تم سے اس بات کی شکایت نہیں کہ تم نے مجھے والد محترم کی موت سے کیوں بے خبر رکھا۔ اگرچہ یہ بڑی صفاقی اور انتہائی سنگ دلی ہے کہ ایک فرما بردار بیٹے کو اس کے مشفق باپ کے انتقال کی اطلاع نہ دی جائے، لیکن میں بڑے بھائی کی حیثیت سے تمہاری اس خطا کو بھی معاف کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے گناہ شمار کرنے کا وقت نہیں۔ بدنصیبی اور محرومی کا یہ زخم تو زندگی بھر سلگتا ہی رہے گا۔ والد محترم کا آخری دیدار نہ کر سکا، مگر تم نے میری روح پر ایک اور گہرا زخم لگا دیا جو کسی طبیب کے تجویز کردہ مرہم سے نہیں بھر سکتا۔ ہاں، اگر تم خود ہی چاہو تو وہ زخم مندمل ہو سکتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس وقت تمہارے مشیر کون ہے اور تم کن لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہو۔ کاش تمہیں کوئی بتا سکتا کہ بڑے بھائی سے کس طرح خطاب کیا جاتا ہے۔ تم نے مذہبی رواداری کو تو پامال کر ہی ڈالا، مگر افسوس کہ دنیا داری کی رسم بھی نہیں نبھا سکے۔ کیا تمہیں خط لکھتے وقت یاد نہیں رہا کہ تم ایک اعلیٰ ظرف انسان کے بیٹے ہو؟ تمہاری طرف سے جس خود غرضی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس کی توقع ایک جاہل نیچ گھرانے کے کسی فرد سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ تمہیں سب سے پہلے امیر مرحوم کی وفات کے سلسلے میں تعزیت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، مگر تم نے تمام مذہبی اور معاشرتی رسموں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اپنے حق وراثت کا مطالبہ کیا۔ تمہارے مکتوب کے ہر لفظ سے ایک ہی مفہوم کی عکاسی ہوتی ہے کہ تم اقتدار کے سوا تمام رشتوں کو فراموش کر چکے ہو۔ اگر تم والد محترم کے حوالے سے کچھ دیر کے لیے میرے غم میں شریک ہو جاتے اور امور سلطنت میں مجھ سے مشورہ کر لیتے تو اس طرح رشتوں کا بھرم بھی رہ جاتا اور شاید سیاست کے پیچیدہ مسائل بھی حل ہو جاتے، لیکن تم نے یہ انتہائی نازک اور قیمتی وقت بڑی بے حسی کے ساتھ برباد کر دیا۔ پھر بھی میں اس گزرے ہوئے وقت کو پیچھے کی طرف لوٹانے کے لیے ایک ناکام کوشش کر رہا ہوں اور بڑے بھائی کی حیثیت سے تمہیں نہایت مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ جلد از جلد اپنے فریب کار مشیروں کے نرگے سے نکل آؤ اور اس بے ثبات دنیا کو حقیقت پسندانہ نظروں سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے مجھ سے حسن ظن رکھا اور میرے خط کو برادرانہ زاویہ نگاہ سے دیکھا تو بہت ممکن ہے کہ ہم دونوں مل کر اس خوشگوار وقت کو واپس لے آئیں جب ہمارے درمیان اختلافات کی پتھریلی دیوار تو کجا کوئی دھندلی سی لکیر بھی موجود نہیں تھی۔ بہت سی امیدوں کے ساتھ جواب کا منتظر، تمہارا بڑا بھائی محمود۔ دوسرے خط میں محمود نے اپنی سوتیلی ماں کے نام تحریر کیا تھا: مادر مہربان، مجھے پاس ادب ہے، اس لیے آپ سے کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتا، مگر اس قدر لب گشائی کی گستاخی ضرور کروں گا کہ والد محترم کی آنکھیں بند ہوتے ہی آپ نے مجھ پر اپنی محبتوں کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں تو منتظر تھا کہ آپ کی بے مثال شفقتوں میں ڈوبی ہوئی تحریر پڑھ کر میری سوگوار اور اذیت ناک تنہائیاں دور ہو جائیں گی، مگر آپ نے تو اپنے اس دور افتادہ بیٹے کی تالیف قلب کے لیے ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ ایسی جاں گداز ساعتوں میں اپنی اولاد کی طرف سے اتنی بے نیاز بھی ہو سکتی ہیں۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے ایک ماں کی شخصیت کا یہ پہلو آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اسماعیل نے واضح الفاظ میں تحریر کیا ہے کہ اگر میں اس کی عمارت تسلیم نہیں کروں گا تو پھر مجھے اور میری ماں کی زندگی کو انتہائی سنگین خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بے شک میں آپ کے بطن سے پیدا نہیں ہوا، لیکن آپ خوب جانتی ہیں کہ میں اپنی حقیقی ماں کی طرح آپ کے ساتھ بھی اسی عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا اور دونوں محترم ہستیوں کے درمیان کبھی ایسی تفریق کی کوئی دیوار کھڑی نہیں کی جسے دیکھ کر اہل دنیا انگشت نمائی کر سکے۔ پھر اسماعیل نے میری والدہ محترمہ کے بارے میں ایسی بے رحمانہ بات کیوں تحریر کی؟ کیا اسماعیل کا یہ حکم نما خط آپ کی نظر سے نہیں گزرا؟ اگر گزرا ہے تو خدا کے لیے اسے سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ وہ میری ہی نہیں، اس کی بھی ماں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ اپنے خود غرضانہ مقصد کی تکمیل کے لیے کوئی بیٹا اپنی ماں کو بھی یرغمال بنا سکتا ہے؟ صورتحال واضح ہونے کے باوجود میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اور اگر اس نے آپ کی مرضی سے خط تحریر کیا ہے تو میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ عرض کروں گا کہ حصول اقتدار کے لیے ایسے پست حربے استعمال نہ کیجیے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کے اس وحشیانہ عمل سے امیر البتگین اور امیر سبکتگین جیسے شریف النفس حکمرانوں کی روحیں نہ تڑپ اٹھیں اور پھر آپ کی ذات غرامی تاریخ غزنی کا ایک شرمناک حوالہ بن کر رہ جائے۔ میں آخری التجا یہی کر سکتا ہوں کہ آپ کی طرح میری والدہ محترمہ بھی ایک غمخوار اور غم زدہ بیوہ ہیں۔ آپ ان کی محترم ذات کو سیاست کی بساط کا ایک حقیر مہرہ بنانے کی بجائے ان کی دل جوئی کیجیے کہ وہ اس وقت بہت تنہا ہے۔ میں طویل فاصلوں کے باوجود ان کی بے چارگی کا اندازہ کر سکتا ہوں۔ اس التجا کے بعد مجھے یقین ہے کہ مادر مہربان ماضی کی روایتوں کو برقرار رکھیں گی
آپ کا دور افتادہ بیٹا محمود۔ محمود نے بڑی احتیاط، دانشمندی اور خلوص کے ساتھ یہ دونوں خطوط تحریر کیے تھے، مگر ملکہ غزنی اور اسماعیل نے ان خطوط میں پوشیدہ جذبوں کی صداقت کو اس قدر بھی محسوس نہیں کیا جتنا کہ کسی انسان کا جسم چلتی ہوئی ہوا، برستے ہوئے پانی اور چمکتے ہوئے سورج کو محسوس کر لیتا ہے۔ ہوس اقتدار نے دونوں ماں بیٹے کے ذہنوں کو ایک مختصر سے دائرے میں قید کر دیا تھا، اور وہ دائرہ تھا تاج و تخت کی خود غرضانہ طلب اور غیر دانشمندانہ سوچ۔ حکمرانی کے سوا ان کے دماغوں میں کوئی دوسرا خیال ہی نہیں ابھرتا تھا، نہ وہ قصر شاہی کی حدود سے آگے دیکھ سکتے تھے اور نہ پیچھے۔ مزید ستم یہ کہ ملکہ غزنی اور امیر اسماعیل کے مشیر بھی انتہائی زمانہ ساز اور کوتاہ نظر تھے۔ ان میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کا دماغ اقتدار کے حصول سے پاک ہوتا۔ نتیجتاً تمام مشیروں نے اپنے سروں پر دستار فضیلت قائم رکھنے کے لیے صاحبزادہ محمود کے خطوط کی غلط تعویل پیش کرتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ، ان خطوط کے ایک ایک حرف سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمود امیر معظم اور آپ کے خاندانی رعب سے سہم گیا ہے اور خونی رشتوں کی آڑ میں منافقانہ سیاست سے کام لے رہا ہے۔ آپ محمود کے عجز و انکسار سے فریب میں نہ پڑ جانا، وہ بڑی عیاری کے ساتھ آپ سے کچھ مہلت طلب کر رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنی روایتی اعلیٰ ظرفی اور نرم دلی سے کام لیا تو محمود کو سنبھل جانے کا موقع مل جائے گا، اور یہی صورتحال آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم صاف طور پر محسوس کر رہے ہیں کہ محمود کے اعصاب شکستہ ہو چکے ہیں۔ آپ اس کے اعصاب پر مزید دباؤ بڑھا دیجیے، یہاں تک کہ آپ کی بے پناہ طاقت کا شور سن کر اس کا دماغ شل ہو جائے اور اس کے سینے میں خوف و دہشت کے سوا کسی جذبے کا وجود باقی نہ رہے۔ جیسے ہی دوسرے مشیر خاموش ہوئے، غزنی کا نیا سپہ سالار امیر جلال بول اٹھا، ملکہ عالیہ، آپ کے اقتدار کی آندھی نے محمود کے ارادوں کے درخت کو زمین بوس ہو جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ امیر جلال روایتی خوشامدانہ لہجے میں بول رہا تھا، اب فہم و فراست اور تدبر و سیاست کا یہ تقاضا ہے کہ اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ اگر آپ نے اپنی بھرپور طاقت کے مظاہرے میں ذرا بھی تاخیر سے کام لیا تو امیر معظم کا بدترین دشمن سلطنت کے دوسرے مخالفین سے مل کر کوئی ساز باز بھی کر سکتا ہے۔ امیر جلال کا مشورہ سن کر ملکہ غزنی نے اپنے دوسرے مشیر کی طرف دیکھا۔ صاحبزادہ محمود کو لکھ دیا جائے کہ وہ غزنی حاضر ہو کر رعایا کے سامنے امیر معظم کے دستے کار کشا پر بیعت کرے اور عملی طور پر اپنے خلوص وفا کا یقین دلائے، ورنہ اسے حکومت وقت کا باغی تصور کیا جائے گا۔ مشیروں کی بے جا تعریف و توصیف نے نو عمر امیر اسماعیل کے ذہن کو اس طرح معاف کر دیا جیسے کوئی شرابی کثرت بادہ نوشی کے سبب اپنے ہوش و حواس گنواتے اور فرش زمین کو چھوڑ کر عرش کی طرف تصوراتی پرواز کرنے لگے۔ پھر اسی مدہوشی، سرشاری اور عاقبت ناندیشی کی کیفیت میں امیر اسماعیل کی بجائے ملکہ غزنی نے براہ راست محمود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرزند، تم نے مجھے مادر مہربان کہہ کر پکارا ہے۔ میں تمہارے اختیار کردہ انداز تخاطب سے فی الوقت بہت مسرور اور مطمئن ہوں، مگر میری یہ مہربانیاں تمہاری اطاعت و فرما برداری سے مشروط ہیں۔ اب تم بچے نہیں ہو کہ ماں اور بیٹے کے رشتے کی نزاکتوں کو سمجھنے سے قاصر رہو۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میرا کرم اس وقت تک سایہ فگن رہے گا جب تک تم پوری سچائی اور دیانتداری کے ساتھ میرے سامنے اپنی گردن خم رکھو گے، لیکن جیسے ہی تمہاری گردن میں منافقانہ اور باغیانہ تناؤ پیدا ہوا تو پھر یہ مادر مہربان قہر و غضب کے پیکر میں ڈھل جائے گی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے ایسے بے شمار مناظر دیکھے ہوں گے کہ شفیق و مہربان ماں باپ نافرمان اولاد کو اپنی بے مثال محبت کے حلقے سے خارج کر دیتے ہیں۔ آج کل تم بھی اسی آزمائش سے دوچار ہو۔ اگر تمہارے دل میں کھوٹ نہیں ہے تو یقیناً تم اس آزمائش میں پورے اترو گے، ورنہ دوسری نافرمان اولادوں کی طرح دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی تباہ کر ڈالو گے۔ غور سے سنو، تمہاری آزمائش یہ ہے کہ تم بلا تاخیر غزنی حاضر ہو کر رعایا کے سامنے اپنی وفاداری کا اعلان کرو اور مجمع عام میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بتا دو کہ تمہیں والد مرحوم کی وصیت سے سر منہ بھی اختلاف نہیں اور تم چھوٹے بھائی اسماعیل کو صدقے دل کے ساتھ اپنا امیر تسلیم کر چکے ہو۔ یاد رکھو کہ تم اس وقت وفاداری کے امتحان میں کامیاب قرار پاؤ گے جب تمہارے چہرے پر ہوس اقتدار کا کوئی عکس نمایاں نہیں ہوگا اور سینے میں حکمرانی کی کوئی خواہش زندہ نہیں رہے گی۔ ہم تمہیں جو کچھ عطا کریں گے اسے اپنے دامن میں سمیٹ لو گے اور جس چیز سے روک دیں گے اس کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے۔ جہاں تک تمہاری والدہ کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ تم یہاں کی صورتحال سے قطعاً بے خبر ہو۔ تمہاری والدہ نے مذہبی اور سیاسی اعتبار سے ناقابل معافی جرم کیا ہے۔ بے شک وہ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں اور اسی حقیقت کے پیش نظر میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے، مگر اقتدار کے معاملے میں انہوں نے حقائق سے منہ موڑ کر اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ فی الحال ان کی شخصیت کا جو رخ سامنے آیا ہے وہ ایک باغیانہ ہے۔ تمہاری والدہ نے نہ صرف امیر مرحوم کی وصیت کو حقارت کے ساتھ ٹھکرایا ہے بلکہ وہ غزنی کے عوام کو بغاوت پر اکسانے کی ناکام کوشش بھی کر چکی ہیں۔
ایک طرف وہ اپنے شوہر کی گنہگار ہیں اور دوسری طرف حکومت وقت کی بدترین مجرم۔ اگر تمہاری یہ سوتیلی ماں اپنی اعلیٰ ظرفی کے سبب خونی رشتوں کا احترام نہ کرتی تو اب تک شوہر کی نافرمانی اور غداری کے جرم میں ملوث اس عورت کی موت کی خبر تمہارے پاس پہنچ چکی ہوتی۔ میرا خیال تھا کہ تم امیر اسماعیل کا پہلا خط پاتے ہی دارالحکومت کی طرف روانہ ہو جاؤ گے، مگر یہ تاخیری حربے دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ تمہاری نیت میں کوئی نہ کوئی فطور موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا گمان یقین میں بدل جائے تم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میرے روبرو حاضر ہو جاؤ۔ یہ تمہاری مادر مہربان کا حکم بھی ہے اور ملکہ غزنی کا فرمان بھی۔ اگر اب کی بار تم نافرمانی کے مرتکب ہوئے تو میں تمہاری والدہ کی سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتی۔ یہاں پہنچ کر ملکہ غزنی کا خط اختتام پذیر ہو گیا تھا اور پھر آخر میں شاہی مہر لگا دی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ حکم نامہ جو کسی قہر نامے کے ہم رنگ تھا محمود کے قاصد ابو الحسن حموی کے سپرد کر دیا گیا۔ اس دوران قاصد ابو الحسن نے غزنی کی ملکہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، مگر اسے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ اس سے ایک خطرناک غلطی سرزد ہو گئی۔ دارالحکومت میں ابو الحسن کی حیثیت ایک نظربند قیدی کی سی تھی جو اپنی مرضی سے جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجبوراً وہ موجودہ ملکہ غزنی کا خط لے کر نیشاپور کی طرف روانہ ہو گیا۔